वक्त बड़ी गरम नरम और बड़ी शानदार खबरें चल रही हैं। कसूर में नए नए पोस्टर सामने आ रहे हैं, नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। वो लोग जो सदियों से कसूर को छोड़ चुके थे यकदम ऐसे नमदार हुए हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही है, गली मोहल्ले के अंदर लोगों से मिला जा रहा है, यकदम ऐसा लगता है कि माहौल ही चेंज हो गया। उन्हीं में से एक हमारे बड़े मोहतरम जनाब आगा नवीद हाशिम रिजवी साहब हैं, बड़े नेक नाम हैं, कसूर के साबका तहसील नाज़म रह चुके हैं और ऐसे नाज़म हैं जो पूरे 5 साल पूरे करके गए थे। मोहतरमा अम्मा निशात बेगम साहिबा जो कि कसूर के तकरीबन हर एक नौजवान की, हर एक बूढ़े की, हर एक मर्द की, हर एक औरत की माँ जी थी, उनके ये साहबजादे हैं। देखते हैं कि पिछला इलेक्शन तो माँ जी के नाम पर लड़ा गया। माँ जी की खिदमात को लोगों ने सराहा भी। माँ जी की खिदमात पर आगा साहब को कहा कि ये भी हमारे भाई, ये हमारे बेटे। आगा साहब ने 5 साल पूरे कर लिए, अरसा गुजर गया। अगला इलेक्शन बलदियाती हुआ नहीं, जो हुआ उसके अंदर आगा साहब नजर नहीं आए। अब यकदम चारों तरफ इमरान खान की फेम चल रही है, इमरान खान का नाम चल रहा है, पीटीआई का नाम बिक रहा है। तो आगा साहब ने एंट्री मार दी है पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पर। नजर आ रहा है कि जब आगा साहब जी एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। जी आगा साहब, सबसे पहले आपको वेलकम। थैंक यू सर, क्या ख्याल आया? पिछले 4 साल तो कसूर में नजर नहीं आए, यकदम आपको आपके ज़हन में कैसे आया कि आपने जी एमएनए बन जाना है और पीटीआई का बन जाना है? पहले तो मैं थोड़ा ये चीज़ वजाहत कर दूं कि जब मैं 5 साल तहसील नाज़िम रहा तो दिल लगा के लोगों की खिदमत की, ईमानदारी से खिदमत की और लोगों के दिल में जगह बनाई। ठीक है, लेकिन कुछ मेरे और फ़राइज़ भी हैं। अलावा सियासत के मैं रोज़ी भी कमाता हूँ। मैं यहाँ कब्ज़ा ग्रुप नहीं बैठ के कि यहाँ कब्ज़े करके, और मुझे अपने ज़रिए माश भी करना है, मुझे बच्चों को भी पालना है। मैं उसमें मसरूफ़ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी कंट्रीब्यूशन एक जिंदा सबूत ये है कि जो लास्ट इलेक्शन जिसका आप कह रहे थे मैं गायब था। यस, मैं यहाँ नहीं था, मैं मुल्क से बाहर था, लेकिन मेरा डेरा जो था और मेरे साथी जो थे वो सब पीटीआई के सरदार राशिद तुफैल ऊपर नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में सरदार मोहम्मद हुसैन को सपोर्ट किया। बल्कि वो जो डेरा था खुडिया में जो अम्मा का और मेरा है वो इन्हीं का डेरा था। तो ये ख्याल गलत है कि मैं पार्टी से अलहदा हो गया था। नहीं, पार्टी से मैं मुंसलिक था, लेकिन ये ज़रूर है कि एब्सेंस इसलिए थी कि आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री और वो मेरे अपने फ़राइज़ भी हैं, मुझे वो भी निभाने हैं। आप मुझे कहते हैं कि सब काम छोड़ के यहाँ बैठ जाओ, तो भाई मैं भी थाने का ठेका ले लेता हूँ, मैं भी पटवार खाने का ठेका ले लेता हूँ, मैं भी कब्जे करता हूँ, यहीं से रोजी कमाऊंगा। फर्क इतना है, हराम कमाऊंगा वहां, हलाल कमा के यहाँ खर्च कर रहा हूँ। आप बता दें बेहतर चीज कौन सी है? अच्छा, ये रिजवी साहब, इससे ये भी नहीं है आपके जो कैंडिडेट है पीटीआई के इस वक्त मौजूदा कसूर के अंदर सरगर्म भी हैं, पिछले 4 सालों में नजर भी है, तो क्या वो भी फिर थाने चरी से कमाई कर रहे हैं कब्जा ग्रुप में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मुझे बता दें कि पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है जिसे मैं कहूंगा तो ना मौका मिला, और इंशाल्लाह अगर कोई कामयाब भी होता है तो ना वो ये घटिया हरकत करेगा। हाँ, ये जरूर है कि पीटीआई का एक मेजर वोट बैंक है। मेरी कोशिश ये है कि अगर उसमें मैं कोई मजीद कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन, जो नून लीग के पुराने सपोर्टर्स हैं उनको तोड़ के अगर वो आते हैं तो वो एक एडिशन होगी। ठीक है, और कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखना, ये एंड ऑफ द डे जिसको टिकट मिल गया सब मिलके उसको सपोर्ट करेंगे और पीटीआई को कामयाब कराएंगे। इसमें कोई ऐसी दो आ रहा ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, रिजवी साहब आप फरमा रहे हैं कि जिसको टिकट मिल गया उसको कामयाब करवाए। इसी पर बात करें, आप इस वक्त तकरीबन आप हैं, नदीम हारून रशीद साहब हैं, मैर सलीम साहब हैं, उसके बाद मकसूद साहब अंसारी साहब हैं और बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हैं। तकरीबन इस हल्के से जिससे आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी नज़र में इनमें से बेस्ट कैंडिडेट कौन सा होगा? वैसे ये अवाम से पूछिए। नहीं, जरा फॉर एग्जांपल आपको टिकट नहीं मिलता, आप अपने बात किसको समझते हैं? मैं आपको देखिए, मुझे वो कहते हैं मुनाफिकत नहीं है। हर कैंडिडेट अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट समझता है, वो तो और मैं अपने आप को बेस्ट समझता हूँ। चल, मैं सेकंड पे आ जाता हूं ना। नहीं, मैं हमेशा फर्स्ट पे बिलीव किया, सेकंड पे मैं कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करता, तो आप फर्स्ट पे ही रहने दीजिए। नहीं, आपको फॉर एग्जांपल टिकट नहीं मिल रहा तो आप क्या रिकमेंड तो करें ना किसी को। जो जिसको पार्टी टिकट दे देगी उसके साथ दिलो जान से लगूंगा, यही मेरी रिकमेंडेशन है।
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پارٹی نے اگر فیصلہ غلط کر دیا جس طرح کی پچھلی دفعہ ہوا ہے، آپ کو بھی پتا ہے اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے، تو اس فیصلے کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا تو کیا اس صورت میں بھی پی ٹی آئی ون کر پائے گی؟ جی ہر دفعہ نہیں آدمی غلطی کھاتا ہے. پارٹی ماشاءاللہ ایک مرحلے سے گزر چکی ہے. اس نے مطلب یہ جو ضمیر فروش ہیں جنہیں پہلے ٹکٹ دیا، جی جی، آپ کا خیال ہے پارٹی دوبارہ ایسی غلطی کرے گی؟ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں بھروسہ نہیں ہے تو پھر ہم پارٹی میں کر کیا رہے ہیں؟ اگر ہمیں پارٹی پہ اتنی مطلب وہ نہیں ہے کہ کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر پارٹی میں جو ہیں وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میرا پورا فیتھ ہے، پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ پارٹی سے ٹکٹ لوں گا. خدا نہ خواستہ نہیں ملتا، جسے پارٹی کہے گی اسے سپورٹ. یعنی کہ اگر آپ یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ نہیں، میں یہی نہیں کہہ رہا الیکشن نہیں لڑوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کا الیکشن اپنا الیکشن سمجھ کے لڑوں گا. یعنی کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آ جائے آپ سمجھیں گے وہ الیکشن آپ کا ہے؟ ایبسولوٹلی. آپ مجھے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں. یہ اسٹامپ پیپر ہی جا رہا ہے، نہیں، اس سے بڑا اسٹامپ پیپر کوئی نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑی سی کینڈیڈیچر کا تو میں نے بھی کیا ہے. آج سے 3-4 مہینے پہلے جو لوگ آپ نے لی ہیں ان سب کو گھر پہ میں نے انوائٹ کیا. جی بالکل. اور 1 پوائنٹ ایجنڈا، بھائی آپ اپنی کوشش کرو ٹکٹ کے لیے، جو جس کے گھوڑے جہاں دوڑتے ہیں دوڑاؤ. ایک فیصلہ آج بیٹھ کے یہاں کر لو کہ جسے مل گیا سب مل کے اس کے ساتھ چلیں گے. یہ بات تو میں نے آج سے 3-4 مہینے پہلے سب کو بلا کے کہی تھی. آپ نے سب کو کہہ دی، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا، کیونکہ آپ بڑا سیاست کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے جو آپ کے دوست ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا وہ بھی اس پر عمل کریں گے؟ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے قول زبان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. لوگ تو جان دے دیتے ہیں، یہ تو ایک الیکشن ہے. اگر ایک دفعہ کمٹ کر لیا ہے انہوں نے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی بھی جواز ہے. اور بالفرض میں ہی اگر منکر ہوتا ہوں، کیا میں عوام کے سامنے جا سکتا ہوں؟ لوگ تھوکیں گے نہیں منہ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا، مطلب ایک سیٹ کے لیے، اور سب مل کے اس کا الیکشن لڑیں گے. جی بیسٹ ہو گیا. اچھا رضوی صاحب، آپ نے ذکر فرمایا کہ پچھلے الیکشن میں سردار صاحب اور دوسرے سردار، یعنی ایک سردار راشد صاحب اور سردار محمد حسین صاحب، دونوں کے لیے آپ کا ڈیرا حاضر تھا. اب نیا الیکشن آ گیا، فار ایگزامپل ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور بیسٹ وشیز بھی ہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے. آپ اس حلقے سے سردار محمد حسین صاحب اور بریسٹر صاحب کس کو بیسٹ امیدوار سمجھتے ہیں؟ سردار محمد حسین صاحب تو خیر اس میں ہی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کے لیے امیدوار ہی نہیں. نیشنل کو چھوڑ دیں، اپنے ایم پی ایز لینے ہیں نیچے سے. اب میں آپ سے ایک چیز بتاؤں، نہیں بختیار قصوری ایم پی اے کے لیے امیدوار نہ تھا نہ کبھی. نہیں بختیار صاحب نہیں، میرا اشارہ بریسٹر شاہد مسعود صاحب کی طرف ہے جی، اور سردار محمد حسین صاحب ایک جگہ کے رہنے. مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے دونوں بہت عزیز ہیں، دونوں سے پرانا تعلق ہے. عوام کی رہنمائی کرے نا، امتحان سے لوگوں کو بھی نکالے. نہیں، ایک مطلب ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ جس نے حلقے میں جتنی محنت کی ہے وہ سب نظر آ رہا ہے، عوام کو پتہ ہے. آپ یہ فیصلہ ان پہ چھوڑیں نا. اور پارٹی کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، میری جو سوچ ہے وہ یہاں ہے، پارٹی جو ہے وہ یہاں ہے. تو مطلب میں اس کو ایک چیز بول کے کنٹروورشل بنا دوں وہ مناسب نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میری سپورٹ جسے پی ٹی آئی پارٹی دے دے گی اس کو میں سپورٹ کروں گا. یہ بات یہاں پر بیٹھ کے میرے ساتھ بریسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں. سردار صاحب جو ہے وہ تو نہیں آ سکے تھے کہ آن دا ریکارڈ ہے کہ جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا. یہ تقریباً قصور کے ہر کینڈیڈیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ پارٹی ٹکٹ جس کو دے دے گی اسی نے رہنا ہے. آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ ہمارے تمام یہ امیدواران اس بات پر کتنا پورا اترتے ہیں. ذرا آپ نے اشارہ فرمایا تھا پہلے سوال میں، قبضہ گروپ نہیں ہوں میں، قبضہ گروپ ہوتا تو یہاں بیٹھتا، قبضہ گروپ ہوتا تو میں ڈیرا چلاتا یا اپنے کام کو چھوڑ. تو قبضہ گروپ میں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اپنی پارٹی یا دوسری پارٹی ہے کوئی؟ صاحب ہماری پارٹی میں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو میں عدالتی کاغذ لا کے دکھا دوں گا جو آج بھی مقدمہ چل رہا ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہے. اور ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. شہباز روڈ، اچھا ٹھیک ہے، وہاں ایک بلڈنگ بنی ہے، ٹھیک ہے. وہ بلڈنگ وقف ہوئی تھی ایک مذہبی اس کے لیے امام بارگاہ کے لیے. ٹھیک ہے.
ایک جعلی رجسٹری 1967 کی بنائی گئی ہے جو کہ بوگس ہے. ٹھیک ہے. اس کی بنا پہ وہاں ایک ٹاور بنا دیا ہے. تو الحمدللہ اب انہوں نے اتھارٹیز نے اس پہ ایکشن لیا ہے, اس کو سیل کر دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو وہاں جو قبضہ ہو رہا ہے اس کی پشپنائی کون کر رہا ہے یہ آپ پوچھ لیجئے. اگر نوید رضوی کر رہا ہے تو نوید رضوی چور ہے, لیکن اگر زید کر رہا ہے, بکر کر رہا ہے تو یہ عوام ان سے پوچھے. یہ اب سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں میں کسی کا ایک کا نام لوں وہ ایک پرسنل بات ہو جاتی ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں عوام دیکھ رہی ہے, میں نے موقع بتا دیا. ڈاکومنٹس کسی کو چاہیے میں دوں گا جو بوگس ڈاکومنٹس ہیں. آپ بھی سن رہے ہیں, رضوی صاحب فرما رہے ہیں کہ شہباز خان روڈ قصور کا دل ہے, قصور کی سب سے مہنگی اسٹریٹ وہ اس کو گنا جاتا ہے, قصور کا سب سے مہنگا علاقہ شہباز خان روڈ ہے, اور وہاں پر ایک ایسی جگہ جو کہ مذہبی امام بارگاہ کے لیے وقف ہو چکی تھی اس پر قبضہ کر لیا گیا. اور یہ ایک ذمہ دار انسان کہہ رہا ہے, یہ ایک ایسا الزام نہیں ہے. وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قصور کے اندر کسی کو بھی اس کے بارے میں کسی قسم کے پیپرز چاہیے تو وہ فراہم کرنے پر تیار ہے. یہاں میرے سننے والے لائرز بھی ہوں گے, یہاں میرے سننے والے قصور کے باسی بھی ہوں گے, قصور کے سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں گے. کیا ہمیں اس بات پر رضوی صاحب کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر آپ لوگ رضوی صاحب کا ساتھ نہیں دیتے تو رضوی صاحب آپ کو پیپر فراہم کریں گے, آپ خود اس پر کیس کریں. میں آپ سے ایک درخواست کروں. جی ضرور. رضوی صاحب کا ساتھ نہ دے, میں کہتا ہوں حق کا ساتھ دے, اور اگر رضوی غلط ہے تو رضوی کا گریبان پکڑے, احتساب کرے, جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. میں یہ کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ پہ کرم اور مہربانی کرے, میں کہتا ہوں حق کا ساتھ دے. یہ بات ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ حق اور سچ میں فرق کر سکتی ہے؟ پچھلے 65-70 سال کو سامنے رکھ کے آپ نے جواب دینا ہے. اگر شعور نہ آیا ہوتا تو پچھلے بائی الیکشنز میں 75% رزلٹ, جبکہ گورنمنٹ صوبائی اور سینٹرل دونوں اگینسٹ تھی, تمام ہوا جو تھی مخالف تھی, لیکن اس میں اگر 75% ووٹ ان فیور آف پی ٹی آئی ڈالا ہے تو یہ اس سے بڑا ثبوت شعور کا کیا ہو سکتا ہے؟ رضوی صاحب آپ نے نا میرے دوست کے پروگرام کے اندر ایک بات کی ہے کہ میں تو اب ریٹائرڈ لائف میں چلا گیا ہوں, فارغ ہو گیا ہوں, میں اپنے بچوں سے سب سے اب میں سکون سے سیاست. تو الیکشن تو آپ فرما رہے ہیں, آپ نے اسی میں ذکر فرمایا تھا کہ نوجوانوں کا, نوجوان یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سب سے زیادہ یوتھ ہے, تو آپ ریٹائرڈ ہے, نوجوانوں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں, تو یہ زیادہ نہیں ہوگی نوجوانوں کے ساتھ؟ ایک سیکنڈ بالکل ہوگی, لیکن اب اس طرح اس اسٹیٹمنٹ کے تحت تو آپ عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. بھائی تجربہ ہے, میں چاہوں گا کہ اسے پاس آن کر دوں اگر مجھے موقع ملا, لیکن کوئی حرف آخر نہیں ہے. اگر یوتھ, ہماری یوتھ کہتی ہے کہ نہیں بھائی ہمیں کرنا ہے, تو بسم اللہ, جو میجورٹی کا ڈیسیجن ہوگا میں اسے فاتحہ کہوں گا. میں ہر گرمی تو نہیں کر رہا, لیکن ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے اسے میں اگر پاس آن کر سکوں تو کیوں نہ کروں. اچھا, کیا وجہ ہے کہ سیاستدان صرف سیاست کے ذریعے کرتے, کہ اور بھی تو میدان ہے؟ جیسے اب قصور کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے, 36 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, ضلع ہے ہمارا, اور اس میں یونیورسٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی میڈیکل کالج نام کی چیز نہیں ہے. یونیورسٹی یہاں بننے لگی پچھلی دفعہ, یہ جو آپ کی ہی جماعت تھی جس نے اس کو سیاست کی نظر کیا. کہاں گئی وہ یونیورسٹی؟ آپ بتا دیجئے, آپ بتائیے وہ یونیورسٹی کہاں گئی؟ قصور میں شروع ہو رہی ہے, چونیاں پہنچ رہی ہے, چونیاں سے نکلتی ہے پتوں کی چلی جاتی ہے, پتوں کی سے نکلتی ہے پھر قصور آ جاتی ہے. اس کی ریالٹی کیا ہے ویسے آپ, کیونکہ جس دور میں آپ ناظم تھے ان دنوں یہ ایشو اٹھا تھا؟ نہیں, جس زمانے میں ناظم تھا, میں جو اس میں میجر چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کی جو رنگ روڈ ہے اس کی پلاننگ ہوئی تھی, جو آپ کا نالا جو پورا کور کیا ہے شہر کے اندر وہ تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت پلاننگ سٹیج میں تھی. ان سے پی این ڈی سے جا کے وہ کہتے ہیں نا, ان سے اپنا حق لینا پڑا, کیونکہ وہاں تمام ڈسٹرکٹس والے تھے, سب اپنا اپنا میجر شیئر چاہتے تھے. تو وہاں جا کے اگین عبدالجبار شاہی نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم جا کے قصور کا پلیڈ کرو. انہوں نے ایلوکیشن دی. بہرحال یہ جو چیزیں تھیں اس وقت نہیں تھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی جو دودھ رڑ گیا اس پہ رونے سے کیا فائدہ. بہتر ہے اب آپ اپنا پریزنٹ حال اور مستقبل اس پہ غور کریں, اس کی بہتری کے لیے کام کریں, اور وہی کاوشیں ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے. اچھا رضوی صاحب, آپ کو ٹکٹ مل گیا, آپ ایم این اے الیکٹ ہو گئے, چلے
2 منٹ کے لیے یہ بھی تسلیم کر لیا جائے, ہماری نیک خواہشات بھی نیک لوگوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ, اللہ آپ کی کیونکہ زبان اپنا مبارک گمان ہے ہے کہ آپ کا ریکارڈ اچھا ہے, ماں جی کا ماشاءاللہ ایک نام ہے ساتھ. تو کون سا ایسا منصوبہ میجر قصور کے اندر جو کہ آپ لانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دوبارہ سے الیکشن میں کودے اور MNA کے ٹکٹ پر الیکٹ ہونا چاہتے ہیں؟ صاحب ایک چیز ہو تو کہوں ٹو بگن ود, کیا آپ نے وہ بتانا ہے جو پاسبل ہو سکے. یونیورسٹی دیکھیں, یونیورسٹی تو کھیل ہو گئی نا قصور. نہیں کھیل نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, 2 چیزیں ہیں, تعلیم اور صحت, دونوں لحاظ سے قصور بہت پیچھے ہے. آپ کا کیا خیال ہے, DHQ ہاسپٹل یہ کافی ہے؟ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں بیسیکلی یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ یہاں اشد ضرورت ہے. لیکن اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ یونیورسٹی کے لیے اگر گرانٹ آئے تو وہ یونیورسٹی میں لگے, بیچ میں ڈاکہ نہ پڑے. جو میں آپ سے پھر بات وہی دہراؤں گا جو عمران خان کی ہے, مدر آف آل پرابلمز از کرپشن. جب یہ ختم ہوگی تو خود بخود ہی وسائل ہیں, اللہ نے دیے ہوئے ہیں, ہر چیز ایک دن میں نہیں ہوگی لیکن سب چیزیں رفتہ رفتہ صحیح ہو جائیں گی. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈاکہ نہ ڈال جائے, لیکن ڈاکہ یہ ڈالنے کا, اس کو روکنے کا کوئی طریقہ کار تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا کہ جیسے پوزیشن جاری. آپ دیکھیں نا, ایک مشہور زمانہ, آپ دور نہ جائیں, یونیورسٹی تو ابھی آنی ہے, آپ نے الیکٹ ہونا ہے. قصور کے اندر اس وقت میجر مین فیروزپور روڈ جو پورے پاکستان کے اندر ایک پہچان رکھتی ہے وہ شروع ہوئی. آپ کے ہر کینڈیڈیٹ نے یہ کریڈٹ لینا شروع کیا کہ ہم نے شروع کروائی ہے, تو اس کا حال آپ اسی سے گزر کے آ رہے ہیں. انکوائری ہو رئی ہے, آپ کو پتا ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے. تو انکوائری کرنے والے بھی وہی جنہوں نے ٹھیکہ دیا. صاحب اب آپ مجھ سے اگر PTI انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کے سوال بنتے ہیں. اچھا چلے, ابھی پیش از وقت چلے ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا کہ 2/3 میجورٹی, میں کیوں کہا 2/3 میجورٹی جی, وہ قانون بن جائے گا, اپنے مرضی سے فیصلے کر سکیں. ایگزیکٹلی وہ ہم پارلیمنٹ جو مجبوری ہے وہ نہ ہو. اور انشاءاللہ آپ کے بائی الیکشنز کے ریزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی 2/3 جو ہے وہ 66% بنتا ہے. آپ کے بائی الیکشنز 75% آپ کا ریزلٹ ہے. اور جو دن گزر رہے ہیں PDM کی نفرتیں, اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. بالکل ایسا, مطلب اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں تو نو ڈاؤٹ. اور آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھے گی. اور وہ کیوں چپکے ہوئے ہیں سیاست سے, میرے نزدیک اور تو کوئی مجھے لاجیکل ریزننگ نہیں سمجھ آتی. صرف مقصد یہ ہے کہ جو ان کے باقی ماندہ کیسز جو ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں, اور اس کے بعد پھر وہ کہیں گے خوش رہو اہل چمن, ہم تو چمن چھوڑ چلے, انہیں اپنا بستہ پکڑنا ہے. اور جیسے پہلے ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب باہر چلے جائیں گے, بھگتیں گے پاکستانی عوام. اچھا رضوی صاحب, چاروں طرف مخالف, ہر ادارہ مخالف, الیکشن کمیشن مخالف, نئی نگران حکومت مخالف, سب کچھ مخالفت میں. تو ان حالات میں آپ کہاں سے 2/3 اکثریت لے کے آ جائیں گے؟ صاحب میں تحصیل کا الیکشن جیتا تھا. جی بالکل. اس وقت یہی بات نہیں تھی. اس وقت گورنمنٹ مخالف, گورنمنٹ کی بیکنگ اسٹیبلشمنٹ کی تھی, لیکن لوگوں نے ووٹ دیا, میں الیکشن جیتا. تو بھائی میرا تو ایمان ہے کہ آپ نیک نیتی سے نکلو, وہ مدد کرتا ہے اور انشاءاللہ فتح ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا عزم مجھ سے بھی بہت زیادہ ہے, تو اس لیے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ اگلی حکومت ود اے تھمپنگ میجورٹی PTI کی آئے گی, سینٹر میں بھی اور پروونس میں بھی. چلے جی, آخری سوال ذرا, اس وقت جو موجودہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, PTI نے چاروں طرف پہرے بھی لگائے ہوئے ہیں, وہ فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے, فرق حبیب صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, اور بھی لوگوں کے خلاف. فار ایگزامپل ہم 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے, تو اس کے علاوہ آپ سمجھتے اس کے بعد PTI میں اتنی پاور, اتنی قوت, اتنا کوئی لیڈر میچور ہے جس کی سارے PTI والے بات مانے اور وہ PTI کو سنبھال بھی پائے گا؟ صاحب وہ کیا کہتے ہیں, کوئی لاکھ برا چاہے تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. عمران خان کو تو انہوں نے گولی مارنے کی بھی کوشش کی ہے, کیا کر لیا؟ تکیہ اللہ کی ذات پہ ہے. انشاءاللہ کوئی کچھ کر لے, جس ڈگر پہ, جس ٹریک پہ ہمارا ملک جا رہا ہے بہتری کے لیے, وہ رکے گی نہیں. اب یہ کاروان آگے ہی بڑھے گا.
اچھا رضوی صاحب، خان صاحب کی کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کو اٹریکٹ، آپ تو کاف لیگ والے ہیں نا، تو آپ کو کس چیز نے کھینچا؟ میں کافلی والا نہیں ہوں، یہ بھی غلط فہمی ہے. اچھا. ہاں وہ، لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایکسپلین کرنی پڑے گی. خان صاحب کی جو ایک ان کا جو ہے، آپ قصور میں پوچھ لیں، پچھلے 20-25 سال سے جب سے میں ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ کرپشن از دا مدر آف آل ایولس. یہ ہر چیز کی مڈ، جڑ، ہر برائی کی جو محرومی ہیں وہ ہیں. اور خان صاحب کا کیا سلوگن ہے؟ کرپشن سے پاک پاکستان. پاک پاکستان. اچھا، یعنی آپ کو یہ بات ان کی اٹریکٹ کر رہی ہے. چل، بات نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اور بالکل، اور یہ بہت اہم نظریہ ہے. رضوی صاحب، حلقے میں کتنی دیر نظر آنا ویسے؟ جتنی دیر جب میں 5 سال رہا تھا، عوام سے پوچھ لیجیے. آپ کو پتا ہے تحصیل میں ہر چیک جو پیمنٹ تھی وہ تحصیل ناظم خود کرتا ہے. بالکل. ڈسٹرکٹ ناظم میں تو مطلب پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوتا ہے، لیکن تحصیل کی ہر پیمنٹ، یعنی کہ ہر وقت موجودگی لازمی تھی. آپ پوچھ لیں، میں لازم میں نے کہا ان حالات میں ایک چیز ہے کہ حلقے میں کب تک نظر آنا ہے؟ الیکشن تک، الیکشن کے بعد. دوسرا نمبر کب تک چلنا ہے؟ ویری گڈ. یہ حلقہ اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی سے پوچھ لیں نوید رضوی کا نمبر چینج ہوا، کبھی بند ہوا، آپ کو جواب ملے گا نہیں. ٹھیک ہے، وہی نمبر ہے. میں ہنس کے کہتا ہوں صرف 2 چیزیں میں نے نہیں بدلی ہیں، نہ بیوی بدلی ہے، نہ ٹیلی فون نمبر بدلا ہے. وہ وہی ہے اور وہی چل رہا ہے. اور اس میں یہ مطلب یہ کسی کو شکایت نہیں ہے. ہاں، جو 20 میں کینیڈا چلا گیا تھا، اس میں بھی ٹیلی فون میرا واٹس ایپ زندہ باد کھلا رہتا تھا، لیکن یس اس میں تھا. اب واپس آ گیا ہوں، ابھی نہیں آیا بلکہ 2 سال پہلے سے آیا ہوں. اور اب انشاءاللہ ہمارے والد کہتے تھے کہ پاکستان اور پاکستان سے قبرستان، تو میرا بھی یہی ہے کہ بھائی یہاں پیدا ہوئے اور یہی مریں گے. باٹم لائن یہی ہے. حلقے کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس ایک کہوں گا، آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور برائے مہربانی صرف حقدار، ایماندار، صاف شفاف کریکٹر کے جو بھی ہے اس کو ووٹ ڈالیے گا. خدا کا واسطہ ہے بے ایمانوں کو سر پہ دوبارہ مسلط نہ کیجیے گا کہ آپ کا گلا کاٹیں اور ساتھ میں پھر آپ 5 سال روتے رہیں. یہ موقع ہے، اسے گوائیے گا نہیں. شکریہ. ناظرین، آپ نے آغا نوید ہاشم رضوی صاحب کی باتیں سنی، پی ٹی آئی کے بارے میں ان کا موقف سنا، حالات کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا، حلقے کے بارے میں کہا، کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہا، آپ کو جتنے بھی میسیج دیے، سوالات کے جواب دیے، آپ نے خود سنے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک سے تیار کیے سوالوں کے ساتھ نیکسٹ دوبارہ رضوی صاحب کو بلائیں گے. سوال آپ کے ہوں گے، زبان ہماری ہوگی، سکرین آواز سٹی 49 کی ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ نعمان چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.